अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। लेकर आ चुकी हूँ हल्फिज़ जहाँ की 67 एपिसोड। जैसा कि मैंने वादा किया था कि हफ्ता और जुमे की एपिसोड लंबी होगी, तो आज की भी काफ़ी लंबी है। तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है। सब काम छोड़ दीजिए, मैं भी आपको लेकर चलती हूँ हफ्ते की लास्ट एपिसोड की तरफ। अब हम मिलेंगे ज़ाहिर है मंडे को। नेक्स्ट वीक भी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। कुछ नए ट्विस्ट, थ्रिल, सब कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है बल्कि। तो फिलहाल चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। आज के एपिसोड बहुत कुछ स्पेशल है अर्शिया और अनीस के हवाले से। उनका रिश्ता थोड़ा सा सही लेकिन बढ़ने वाला है। तो चलते हैं, देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। महवीर की हिचकियां आहिस्ता आहिस्ता मध्यम बढ़ गईं, मगर इसके सीने का उतार चढ़ाव अब भी बेतरतीब था। इसने कुछ लम्हों बाद सर उठाया तो उसकी स्याह भंवर ज़दा आंखें सुर्ख हो चुकी थीं, जैसे कई रातों की नींद और कई बरसों का ज़ब्त एक ही लम्हे में उनके अंदर आ सिमटा हो। मनाइम वैसे ही खामोश पड़ी थी। उसकी मध्यम मुलायम सांसों की नरम बेखबर सी आमद और रफ्त उसके लबों को छू रही थी, और इस खामोशी में महवीर की बेबसी चीख रही थी। उसने कांपते हाथों से इसका चेहरा थामा। देखो मुझे, मैं रो भी लिया, तुम्हारे लिए, और वो भी तुम्हारे सामने। अब तो जाग जाओ, क्या तुम्हें मेरा रोना पसंद आ गया है? क्या मेरा तड़पना सुकून पहुंचा रहा है? बोलो ना, बोलती क्यों नहीं? उफ, वो जैसे उसकी चुप पर पागल हो रहा था। हालांकि अभी तो इस लड़की को बेगाना और चुप हुए चंद घंटे गुजरे थे। वो चंद लम्हे यूं ही उसे तड़पती आंखों में बसाए देखता रहा, जैसे आंखों की शिद्दत से उसे वापस खींच लेगा। फिर उसकी नजरें आहिस्ता आहिस्ता बुझने लगी, जब वो जागने के कोई इरादे बनाती ना नजर आई। तुम्हें अंदाजा भी है मनाए? इसकी आवाज अब बहुत धीमी थी, जैसे किसी कब्र के अंदर से उठी हो। मैं किस तकलीफ की हद तक आ चुका हूँ। सबको अपनी सच्चाइयां बताता फिर रहा हूँ, सिफारिशें इकट्ठी कर रहा हूँ, बस तुम्हारे लिए। और तुम हो कि यूं आंखें बंद किए लेटी हो, जैसे मेरा होना ना होना बराबर हो। इसने उसकी हथेली अपने होठों से लगाकर चूमी कि शायद इसी बहाने इस लड़की के अंदर मौजूद जान को कोई लपक मिले। मैं मजबूत नहीं हूँ मनाए। मैं हमेशा डरता रहा हूँ, खोने से, तन्हा रह जाने से, और तुमने आकर वो डर खत्म कर दिया था। अब दोबारा वही अंधेरा मुझे घेर रहा है। मैं इस अंधेरे में डूब रहा हूँ। ये एतराफ करते उसकी आवाज टूट गई, लेकिन वो कुछ ना बोली तो महवीर का जब्त यहीं खत्म हो गया। ठीक है मनाइम मलिक, उसने बमुश्किल कहा, और उसका हाथ वहीं उसके सीने धरता उठ खड़ा हुआ, जैसे कोई फैसला कुन घड़ी हो। अगर तुम्हें वक्त चाहिए तो ले लो, मगर मुझे यूं इस जिंदगी और मौत के बीच मोहल्लक मत रखो। मैं इंतजार कर लूंगा, सजा भी मान लूंगा, बस कि खामोशी मत दो मुझे। तुम मुझे आंखें खोल कर पुकारो। ऐसे नहीं मनाई, ये नहीं चलेगा। वो एक लम्हा और खड़ा रहा। महवीर की निगाहें उसके चेहरे पर जमी रही, जैसे कुछ याद कर रहा हो। उसकी बेरिया हंसी, उसका प्यारा गुस्सा, बेपनाह प्यार, इसका बेसाहता महवीर में साख पुकारना, शर्माना। फिर अचानक उसके चेहरे पर एक सख्ती सी आ गई, शायद खुद को समेटने की आखिरी कोशिश की गई। मैं बाहर जा रहा हूँ, यहाँ तुम्हारी चुप मुझे निगल जाएगी। थोड़ा सांस भारी हो रहा है। वो आहिस्ता से अपनी बेबसी बताता बोला, अगर तुमने आंख ना खुली जल, तो शायद मैं फिर वही बन जाऊंगा जिसे तुमने बदला था, और इस बार मुझे जिंदगी की तरफ वापस लाने वाला कोई नहीं होगा बनाए। उसने मुड़कर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, हर कदम जैसे मन वजनी था। दरवाजे तक पहुंचकर इसका हाथ हैंडल पर रुका। वो पलटा नहीं, सिर्फ एक गहरी टूटी हुई सांस ली और कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा आहिस्ता से बंद हुआ। अंदर मनाए वैसे ही खामोश थी, मगर इसकी बंद पलकों के नीचे आंसुओं की एक नई नमी जन्म ले चुकी थी। वो रोया था, उसकी तपिश मनाइम के पूरे वजूद पर हावी हो चुकी थी। वो शख्स उसकी उखड़ती सांसों का इस वक्त कोई मसीहा बनने को तैयार ना था, तो बस अनीस ही याद आया। बाहर गार्डन साइड रुकते महवीर ने बहुत मुश्किल से उसका नंबर डायल किया। यमल उठकर अर्शिया के साथ बाहर आ चुका था, और वो खाना खाने का मूड बना रहे थे। अनीस ने इन तीनों पर एक सी प्यार भरी निगाह डाली, और महवीर की कॉल देखता वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हाँ महवीर,
انیس نے بیڈ روم کا دروازہ کھولتے اندر قدم رکھنے کے ساتھ کال بھی پک کرتے فون کان سے لگایا، پر اس بار بمشکل لی جاتی سانس پر انیس کے چہرے کا اطمینان لمحہ لگاتے غارت ہوا۔ کیا ہوا ہے مہویر؟ سب ٹھیک ہے؟ تم نے یمل کو بازیاب کروا کے عاصم ملک کی سفارش پا لی ہے، پھر یہ بھاری سانس کیوں؟ انیس کو اس کی حالت اچھی نہ لگ رہی تھی۔ میں مر جاؤں گا الوی۔ انیس کے ماتھے پر ناگواری سے بل پڑے۔ کس قسم کی بکواس ہے یہ؟ مہویر مساق، تم مجھے اس طرح پریشان کیوں کرتے ہو؟ بتاؤ کیا ہوا ہے، کہاں ہو تم؟ میں آ جاؤں؟ انیس اس سے خفا تھا، لیکن اس وقت اپنے دوست کی یہ بے بسی انیس سے سہی نہ گئی۔ مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ مہراب ملک کو سب بتا دیا، لیکن ہجر کو آج رات تک بتا دوں گا۔ اس کی طرف سے دل ڈر رہا ہے الوی، اور منائم یار وہ جاگ ہی نہیں رہی، میں اس کو یاد کر کر کے پاگل ہو رہا ہوں۔ وہ مجھے پکارتی ہے، لیکن جب میں اس کے پاس تھا تو اس نے میری موجودگی محسوس کرنا تک گوارا نہیں کیا۔ میں نہیں رہ پا رہا اس طرح، میری سانس گھٹ رہی ہے۔ انیس نے گھبرا کر بیڈ کی پائیتی کی طرف بیٹھے اپنی گردن سہلائی کہ اس کمینے کو کس طرح تسلی دے۔ اس کی خطرناک سرجری ہوئی ہے مہویر، تھوڑا تو دماغ سے کام لو۔ ایک دم کیسے جاگ سکتی ہے وہ؟ ہجر ملک کو میرے پاس بھیجنا، اسے میں بتا سمجھا دوں گا۔ پلیز خود کے لیے مفت میں اذیت مت بڑھاؤ، تم پر سکون ہو جاؤ۔ انیس اس وقت خود نہایت پریشان تھا، لیکن اپنی آواز میں تکلیف اترنے نہ دی، بلکہ الٹا مہویر کو ہمت پکڑنے کی تاکید کی۔ نہیں، مجھے اپنے بوئے کو خود کاٹنا ہے الوی۔ ہجر کو میں خود بتاؤں گا، وہ آج شام کو وہاں آئے گا ارشیا کو لینے۔ پلیز کوئی بات مت کرنا اس سے ابھی، میں پرسکون ہو جاؤں گا۔ ابھی دم گھٹ رہا تھا تو بس تیری آواز سننی تھی، تاکہ مجھے تسلی ہو کہ میرا ابھی بھی کوئی اپنا ہے۔ مہویر کے لہجے کا اپنا پن انیس کو بھی کچھ آسودہ کر گیا۔ انیس بیٹھے بیٹھے وہیں پیچھے کو گرا۔ بالکل میں ہوں، اور ہمیشہ تمہارے اپنوں میں سر فہرست رہوں گا۔ جانتا ہوں مشکل وقت ہے تم پر، لیکن جب مشکل حد سے بڑھنے لگے تو یقین کر لینا چاہیے کہ وہ مشکل اب آسانی بننے والی ہے۔ وہ جلد ہوش میں آ جائے گی۔ ابھی اس کا بے ہوش ہونا نیچرل ہے مہویر، ابھی اس کا جاگنا اس کے لیے ویسے بھی سر کی ہوئی سرجری کی سبب پینفل ہوگا۔ اللہ کی اس میں یقیناً کوئی مصلحت ہوگی۔ پریشان مت ہو۔ کچھ کھایا تم نے؟ مہویر کے ہونٹوں پر ایک مہربان تبسم مچلا جب اتنی پرسکون تسلیوں کے بعد انیس نے اس کے لیے فکر جتائی۔ نہیں کھا پا رہا، حلق جیسے سل سا گیا ہے الوی۔ کیوں کی میں نے پھر سے محبت؟ میں پھر برباد ہو رہا ہوں۔ کیا محبت مجھے اس بار بھی اپنی بھیانک شکل دکھانا چاہتی ہے؟ مہویر نے وہیں بینچ پر بیٹھ کر ٹیک لگائی، جبکہ انیس کو اس کے الفاظ پر غضب چڑھا۔ پہلی بات، تمہیں محبت تبھی ہوئی ہے، وہ بھی پہلی بار اس فاطمہ سے جو تمہیں تھی، وہ نحوست لاحق تھی۔ ایسی نحوست جس نے تمہاری زندگی کے کئی خوشنما سال نگل لیے۔ میں اسے برا نہیں کہہ رہا، کیونکہ ہر انسان کی اپنی جنگ ہے، لیکن تمہارے منہ سے اس عورت سے جڑا کوئی بھی سابقہ حوالہ نہیں برداشت ہوگا۔ تم آباد ہو چکے ہو، اب تم کوئی بربادی نہیں دیکھو گے، سمجھ لو اس بات کو اچھے سے۔ انیس کے یقین دلانے پر مہویر کو واقعی ایسا لگا جیسے سب ٹھیک ہونا اب بھی ممکن ہے، یعنی ایک موہوم صحیح پر انیس کا لفظ لفظ ڈھارس بندھا رہا تھا۔ بہت پریشان ہو الوی، وقت بھی جیسے پتھرا سا گیا ہو، یہ انتظار بہت برا ہے۔ مہویر کی آواز اب بھی بکھرتی محسوس ہوئی۔ میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن ہمت نہیں ہارنی۔ بتاؤ کیا کھاؤ گے، وہیں آرڈر کرواتا ہوں۔ ایسے بھوکے پیٹ رہو گے تو شوگر نہ لو ہو جائے تمہاری بڈھے۔ انیس نے دانستہ شرارت سے اسے چھیڑا کہ اسی بہانے وہ آزردہ شخص مسکرا دے، اور ایسا ہی ہوا۔ اب تو سب کچھ لو ہو چکا ہے۔ تو نے بہت اچھا کیا، اپنی بیوی سے دور ہے ابھی تک۔ ایک بار قریب آنے کی دیر ہے، تیرا سانس بھی اس کا محتاج ہو جائے گا۔ میں نے اپنے آپ کو خود ختم کر دیا الوی۔ مہویر کے اس پچھتاوے پر انیس کو نہ جانے کیوں ہنسی سی آئی۔ یہ آدمی بیوی کا ہو کر خود کو اس کا محتاج کہہ رہا تھا، جبکہ انیس بنا قریب آئے ہی پورا اس لڑکی کے بس میں تھا۔ مجھے اپنی سانس کی محتاجی پر تمہاری طرح پچھتاوا تو نہیں ہوگا، اتنا جانتا ہوں۔ منائم ٹھیک ہو لے، تم دونوں کی صلح ہو لے، پھر میں یہ بات اسے بتا کر تم دونوں کے بیچ جھگڑا لازمی کرواؤں گا۔ آخر میں بھی تو انیس غانم ہوں، بدلہ تو لے کر رہوں گا۔ انیس کے انتقامی تیور جان کر مہویر کو اس پر پیار آیا، اور اس خیال پر وہ مسکرایا کہ منائم کے مان جانے کے بارے سوچنا تک کس قدر پر لطف احساس ہے۔ کروا لینا، دی اجازت، لیکن میں کس محتاجی کی بات کر رہا ہوں الوی، وہ تجھے ارشیا کا ہو کر سمجھ آئے گی۔ ہر طرف جب تجھے وہی دکھائی دی، اسی کی باتیں، اسی کی فکر، اسی کی چاہت،
اسی کی یاد، اسی کا چہرہ جب سر پر مسلط ہوا تو تجھے پھر میری یہ حالت سمجھ آئے گی۔ مہویر نے جس طرح اپنی کیفیت بتائی، انیس مسکراتا ہوا محظوظ ہو کر اس عاشق کے ناتواں کے دکھڑے سن کر مزے لیتا نظر آیا۔ مجھے ابھی بھی سمجھ آ رہی ہے تمہاری حالت، بہرحال بھوکا پیاسا رہنے سے کیا وہ لڑکی وقت سے پہلے اٹھ کھڑی ہوگی؟ فضول کی ضد نہیں کرتے، میں کچھ بھیجتا ہوں، چپ کر کے کھا لینا۔ انیس نے مسکراتی سنجیدگی کے سنگ محترم کو ڈپٹا اور مہویر کو اس وقت کوئی ایسے زبردستی خیال رکھنے اور کرنے والا ہی درکار تھا۔ اللہ اس دنیا میں کسی کو اکیلا اور بے سہارا نہیں چھوڑتا، اس کی جیتی جاگتی مثال ہے تو۔ مہویر نے اس کے اپنے ساتھ ہونے پر شکر بھرا سانس کھینچا، اور اس درد کے لمحے وہ انیس سے بات کر کے بالکل نارمل ہو گیا تھا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ ان دونوں کے بیچ جتنی خلش ہو، وہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے اچھے ساتھی ضرور تھے۔ پلیز دوبارہ ڈاؤن مت ہونا، میں کھانا بھیجتا ہوں، کھا لینا۔ کوئی اور بھی ہے وہاں؟ انیس کی نرم تاکید پر مہویر مسکرایا۔ ہاں، محراب صاحبہ۔ مہویر نے اسے باخبر کیا۔ چلو ان کے لیے بھی بھیج دیتا ہوں کچھ، سی یو۔ انیس نے مہویر کی اجازت کے بعد کال آف کی اور ہاسپٹل کے ایڈریس پر کھانا آرڈر کروا دیا، ساتھ ہی اثر کو میسج لکھا، میں ہوں ہر مدد کے لیے، تمہاری پریشان مت ہونا۔ انیس بس اسے یہ احساس دینا چاہتا تھا کہ وہ اثر کے ساتھ ہے۔ انیس نے فون سائیڈ رکھتے اچانک آتی نیند پر آنکھیں بند کر لی، شاید صبح جلدی جاگنے اور سفر سے وہ تھک گیا تھا۔ ارشیا نے کک کے ساتھ مل کر دونوں کے لیے چکن چیز سینڈوچ بنائے تھے، کیونکہ نہ تو یمل کو زیادہ بھوک تھی نہ ہی عدین کو، لیکن ارشیا کو بھوک لگ رہی تھی اور ابھی دن کے کھانے کا وقت بھی گزر چکا تھا۔ سینڈوچ ان دونوں دوستوں کو سرو کیے ارشیا نے ماما کی کال لینے کو واپس کچن کا رخ کیا۔ سوہاد سیوانی میں ہی صبح سے مصروف تھی، مگر واپسی پر وہ ہاسپٹل گئی تو وہیں سے اسے پتا چلا کہ رئیس ڈسچارج ہو گیا ہے۔ بس تبھی گھر آتے ہی سوہا کا موڈ خراب ہو گیا تھا، اوپر سے رئیس کی طرف سے چپ بھی خطرہ تھی، اوپر سے ارشیا نے اسے عاصم ملک کی تیسری شادی اور ایک اور اولاد کا بتا کر بالکل ہی جلا کر راکھ کر دیا۔ مجھے عاصم ملک سے اس کی امید تھی، ابھی تو نہ جانے کتنی بیویاں اور سامنے آئیں گی، اور وہ کمینہ مجھے کہہ رہا تھا مجھ سے ابھی بھی محبت کرتا ہے، چولہے میں جھونکی ایسی محبت۔ ماما کی چڑ اور غصہ بھام کر ارشیا بھی افسردہ ہو گئی۔ وہ کسی سے محبت نہیں کرتے سوائے خود سے، تو کسی دھوکے میں مت رہیے گا ماما۔ ارشیا نے تو باپ نامی اس شخص سے امید کبھی لگائی ہی نہ تھی، دھوکے میں پڑ رہی تھی پر اللہ نے بچا لیا۔ فی الحال تو مجھے اس رئیس کی ٹینشن ہے، ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گیا ہے، اب نہ جانے کون سا گن پھیلائے گا وہ، کل لیگل نوٹ پر اسے کورٹ بلوایا گیا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ سوہا بھی کچھ دیر پہلے ہی گھر پہنچی تھی، ابھی چینج تک نہ کیا تھا، اور آتے ہی ارشیا کو کال ملا دی تھی، بس ابھی اپنے لیے کافی بنا رہی تھی۔ آپ پریشان مت ہو ماما، اب وہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھے گا، اور آپ کے قریب بھٹکنے کی کوشش کرنے سے پہلے بھی 100 بار سوچے گا۔ دفع کریں اس منحوس کو۔ میں کچھ دیر تک ہولڈنگز نکلنے والی تھی، پر بابا کی سیکرٹری سے پتا چلا انہوں نے ساری میٹنگز کل پر رکھ دی۔ ہولڈنگز نہیں جا رہی، ورنہ آپ کے پاس سے ہو کر جاتی۔ یمل کی وجہ سے سوچ رہی ہوں آج گھر ہی رہوں، بہت سہما ہوا ہے۔ میں عدین اور انیس اس کے آج پاس رہیں گے، ابھی وہ اپنے پیرنٹس سے ملنا نہیں چاہتا، تو بابا کو کہہ دیا گیا ہے ابھی یمل سے ملنے کی کوشش نہ کریں۔ میرے خیال میں یمل کا فیصلہ بالکل درست ہے۔ سوہا کو ارشیا کا خیال بہت اچھا لگا، اور سب سے بڑی خوشی یہ سوچ دے گئی کہ ارشیا کو فائنلی کوئی تو بہن بھائی ملا۔ تم بے فکر ہو کر اسے دیکھو، ویسے بھی میں 1 گھنٹے تک واپس نکل جاؤں گی سیوانی، بہت کام ہے۔ ایسا کروں گی کل صبح بریک فاسٹ میں تمہاری طرف آ کر لوں گی، یمل سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ اب اس سب میں اس بچے کا کیا قصور، اس سے کسی قسم کا کوئی گلہ نہیں بنتا۔ سوہا کے اس فیصلے پر وہ دلی خوش ہوئی کہ اس کی ماما کا دل بہت مہربان ہے کہ اپنی سوتن کے بچے سے ملنا چاہ رہی ہے۔ ماما خیال سے رہیے گا پلیز۔ ارشیا کا دل خدشات کا مارا بہرحال کانپا، تو سوہا نے اسے ڈھیر پیار و تسلی دی اور رابطہ توڑا۔ ارشیا نے باہر آ کر یمل اور عدین کو سینڈوچ بریک میں جوائن بھی کیا۔ یمل نے اچھے سے سینڈوچ کھائے، پھر وہ ہاتھ دھونے گیا۔ عدین نے ارشیا کی تمام پلیٹس اٹھا کر رکھنے میں مدد کی۔ مائی سویٹ ہارٹ۔ ارشیا نے عدین کی گال پیار سے سہلائی تو وہ ارشیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ گیا۔ آپ پریشان مت ہو، یمل کو ہم مل کر ٹھیک کر لیں گے ارشیا۔ عدین کا یہ کہنا بہت اہمیت کا حامل تھا۔ مجھے یقین ہے تم ہو تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ تم نے اس کے لیے جو فٹ بال کلب میں کیا مجھے یمل نے بتایا تو یقین ہی نہیں کر سکی، لیکن پھر جب یقین آیا تو مجھے تم پر بہت پیار آیا۔ تم بہت پیارے ہو عدین، تم سے بہت پیار کرتی ہوں، میرے سب بہن بھائیوں سے زیادہ عزیز ہو تم۔
میں خوش ہوں کہ ہم ساتھ ہیں، ہم ساتھ مل کر ہر مشکل کا سامنا کر لیں گے۔ وہ جو سننا چاہتا تھا عرشیا وہی کہہ دیتی تھی، شاید یہ ان کے دل ملنے کا نتیجہ تھا۔ اس وقت ادین کو بے پناہ خوشی محسوس ہوئی۔ انشاءاللہ، میں بھی بہت پیار کرتا ہوں آپ سے، میں نے آپ کے اندر ماما والی جھلک دیکھی ہے، اس لیے میرا آپ سے یہ پیار اب ہمیشہ بڑھے گا۔ آپ میری بیسٹ فرینڈ ہیں عرشیا، میں وہ باتیں جو بھائیوں کو بھی نہیں کہہ سکتا آپ سے کروں گا، ہم مل کر بھائیوں کی زندگی کو نارمل کریں گے۔ وہ ادین کے جذبات اس کی محبت سے پہلے ہی بہت متاثر تھی، اب تو وہ بس اس کا سر چوم کر ہی اپنی کیفیت بتا پاتی۔ تم میری اور انیس کی زندگی کا بہت خاص اور قیمتی حصہ ہو، اور مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ تم بہت بہادر ہو، اپنے بھائیوں کی طرح۔ ہم جب پورے خلوص سے کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کے سارے درد آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں، جیسے انیس کا یہ بدلنا تمہاری دعاؤں اور وظیفوں کا ثمر ہے۔ وہ مسکراتا ہے، ہنستا ہے، بہت خوش ہوں میں۔ وہ خوش لگ بھی رہی تھی، جب وہ خوش ہوتی تو اس کی آنکھوں میں نمی آ جاتی۔ ادین بھی ایسا ہی جذباتی تھا۔ میں بھی عرشیا، آئیں عمل کے پاس چلتے ہیں، کیا خیال ہے واک کریں؟ موسم بہت پیارا ہو رہا ہے۔ وہ اس کے خیال پر فوری آمادہ ہوتی، اس کا ہاتھ پکڑے ساتھ ہی نکلی، اور ان تینوں کی یہ واک بہت پیاری تھی۔ وہ کبھی عمل کی باتوں پر مسکراتی، کبھی ادین کی، اسے وہ دونوں ایک جیسی اہمیت اور پیار دے رہے تھے۔ وہ بھی ان دونوں کے لیے ایک جیسی بہن بنی، ان کو سنتی اور مسکراتی جا رہی تھی، جسے نہ جانے کون کون سی بچپن کی حسرت پوری ہو رہی تھی۔ وہ اسے انیس کے فارم ہاؤس تو لے آیا تھا، مگر فجر جس تکلیف سے گزری تھی اس سے یکدم نکلنا بہت مشکل تھا۔ وہ اس کو لیونگ ایریا میں چھوڑ کر اندر کمرے میں گیا تاکہ لائٹس وغیرہ آن کر کے کمرے کا نہایت سرد ٹمپریچر بہتر کر دے، اور فجر جو بنا کسی سویٹر تھی اس کے لیے بھی کوئی سویٹر یا گرم اوڑھنے کو لا سکے، گھر موڑنے کو چیز لا سکے۔ مگر جب وہ بلینکٹ لے کر باہر آیا تو وہ اپنے ماں باپ کی بے حسی پر آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی تکلیف نے اثر کے دل پر سیدھا زخم دیا۔ کیوں خود پر ظلم کر رہی ہیں فجر؟ اثر نے آہستگی سے اس کے نازک شانوں کو اوڑھنے والے باریک بلینکٹ سے ڈھانپا، مگر فجر نے اس کا اوڑھایا کمبل اتار کر صوفے کی طرف پھینک دیا۔ وہ روتے ہوئے قبول نہ تھی، یہاں تو سراسر غصہ جتایا جا رہا تھا۔ ٹھنڈ ہے یار، اوڑھ لیں اسے جب تک یہ جگہ تھوڑی گرم ہو جاتی ہے، ورنہ میں بھی اس ٹھنڈے فرش پر بیٹھنے لگا ہوں، پھر بیمار ہو گیا تو آپ کو ہی تیمارداری کرنی پڑے گی۔ ایک اور کوشش کی اس نے دوبارہ وہ بلینکٹ فجر کی طرف لپیٹا، مگر وہ ضدی ایسی تھی کہ پھر سے اتار کر اس بار دوسرے صوفے پر پھینکا۔ فجر مت کریں، بیمار ہو جائیں گی نا۔ اثر نے اس بار اپنا سویٹر اتارا اور عاجزی کے سنگ فجر کی طرف بڑھایا، جس نے اثر کے ہاتھ سے وہ سویٹر لیا، اور اس سے پہلے وہ پھینکتی اثر نے اس کے اور دوسرے صوفے کے بیچ ڈھال بن جاتے سے روکا۔ دونوں کی آنکھیں ملی تو دل تک ٹیس سی جگی، ایک بے بس تھا تو دوسری بہت تکلیف میں۔ ماں باپ کی بے حسی کے ساتھ اب دکھ یہ بھی تھا کہ وہ سردار اثر کو نقصان پہنچ جائیں گے۔ میں روٹھ جاؤں گا اگر اسے پھینکا، اچھی لڑکی کیوں پریشان کر رہی ہیں مجھے، پہن لیں، بہت ٹھنڈ ہے، آپ کو بخار پہلے ہی ہے، ہلکا ہلکا تیز ہو جائے گا، میں ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ اس کی تعصب سے کی منت پر نفی میں سر ہلاتی مزید برا رو پڑی، جیسے اسے اس وقت کسی چیز سے فرق نہ پڑ رہا ہو۔ ٹھیک ہے، یہ لیں پھر۔ وہ وہیں اس کے قدموں کے پاس ٹانگیں سمیٹتا بیٹھا تو لمحہ بھر فجر کے رونے کی شدت میں کمی آئی، لیکن پھر بھی وہ رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی۔ اثر کا سویٹر اس کی گود میں دھرا تھا، لیکن اثر کے ڈھال نہ رہنے کے باوجود فجر نے اسے نہ پھینکا۔ چپ کر جائیں پلیز۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھا اس کے بہتے آنسو گن گن کر بھی تھک چکا تھا، مگر ان ناراض نینوں کی دکھ بری برسات تھی کہ تھمنے پر نہ آ رہی تھی۔ الٹا وہ اثر کے سویٹر سے ناک بھی پونجھ رہی تھی، جس پر اثر کو بیچ بیچ میں چھپ چھپ کر مسکرانا پڑ رہا تھا۔ نہیں چپ کروں گی، آپ مجھے روتا دیکھ دیکھ کر مر جائیں گے اثر۔ وہ ہچکیوں کی زد میں کپ کپاتی، زکام زدہ سانس اندر کھینچتی بولی، اور باخدا اس کی اتنی تکلیف دہ دھمکی پر بھی وہ اس کے قدموں میں جوں کا تو فقیروں سا بیٹھا مسکرایا تھا۔ ایسے نہ کرے سائیں، رونے کی جگہ ہنسنا کر لیں، مرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ وہ بے اختیار سانس روک گئی، پھر جھک کر اپنا ہاتھ بے اختیار اثر کے منہ پر جما گئی۔ اثر نے اس کی بے خود حرکت دیکھتے لمحہ ہرچ کیے بنا فجر کی ہتھیلی اپنے ہونٹوں پر سے ہٹا کر ہاتھ میں لے کر دبائی تھی۔ فضول بولے تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ جانتی تھی مرنے کے شوقین اس عاشق کو بس یہی دھمکی اثر کرے گی،
اس کی بھیگتی سانس، حفاظ سرخ آنکھیں اور اثر پر آتی آنچ کا سوچ کر سہم جانا، سب اس بات کی دلیلیں تھی کہ وہ اثر سے پہلے لمحے ہی دل لگا بیٹھی ہے۔ آپ کی جان اتنی سستی ہوتی تو میں ان لوگوں سے چھین کر لاتا آپ کو؟ اثر نے ذرا سرک کر مزید قریب ہوتے یہ سوال فجر سے کیا۔ وہ نزدیک اس لیے ہوا کہ فجر کو ذرا بینڈ ہونا پڑ رہا تھا، وہ اسے اتنی بھی زحمت نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہی تو چھین کر لائے ہیں، وہ برے ہیں، آپ کو نقصان دیں گے۔ وہ ہمایوں، وہ اتنا زیادہ خوفزدہ تھی کہ اب بس اثر کے لیے، لیکن اس نام کو وہ اس کے ہونٹوں پر برداشت نہ کر پاتے۔ اپنی انگلی اس کے ہونٹوں پر جما گیا۔ فجر نے اس کی آنکھوں میں شدید برہمی دیکھی تو وہ اور سہم گئی۔ کسی اور کا نام بھی نہیں لیں گی آپ طبیبہ، ورنہ آپ کا بولنا میری شفا نہیں رہے گا۔ میں ان لوگوں سے نمٹنا جانتا ہوں، آپ کیوں فکر میں نڈھال ہو رہی ہیں؟ وہ فوراً اپنی انگلی اس کے ہونٹوں پر سے ہٹا گیا تاکہ وہ بے چینی محسوس نہ کرے۔ فجر نے اپنے ہاتھ میں اس کا اپنا ہاتھ بھی اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر چھڑوا لیا۔ آپ کو نقصان دیں گے، وہ سمجھ نہیں آ رہی بات؟ اور کیا ضرورت تھی میری قیمت ادا کرنے کی؟ میرے ماں باپ کو پیسے لوٹانے چاہیے تھے اصولاً۔ میں بوجھ نہیں بننا چاہتی، تبھی تو آپ کو وہ سنگ دل خط لکھائی، مگر مدد کے لیے نہیں پکارا۔ آپ میری جتنی بار قیمت واپس کرتے رہے وہ سردار مجھے اپنا قیدی ہی مانے گا۔ میری وجہ سے اپنی زندگی کیوں جہنم بنانے پر تل گئے ہیں؟ وہ اس بار چیخ پڑی۔ یہ شخص کچھ بھی سمجھنے یا سننے کو تیار نہ تھا۔ وہ خود کو شدید بے بس محسوس کر رہی تھی۔ آپ کو نہیں پتا سائیں کہ میں آپ کے لیے اس قدر پاگل کیوں ہو رہا ہوں؟ دیکھیں میری آنکھوں میں، شاید کچھ پتا چل جائے آپ کو۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھا ایک تو ویسے ہی فجر کے دل کو اس کے مرکز سے ہٹا رہا تھا، اور اب یوں اس کو اپنی آنکھوں کی سمت دیکھنے کی دعوت دینا رہی سہی دھڑکنوں کو منجمد کر رہا تھا۔ مجھے نہیں دیکھنا، یہاں کیوں لایا آپ مجھے؟ اکیلا رہنا چاہتی ہوں، مجھے جم چھوڑ دیں، میں وہیں رہ لوں گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی کیونکہ یہاں وہ اثر کے ساتھ اکیلی نہیں رہ سکتی تھی۔ وہاں کیسے رہیں گی؟ آپ نے تو جاب چھوڑ دی تھی۔ وہ بھی اٹھ کر اس کا سایہ بنے پیچھے ہی لپکا۔ میں ارشیا میم سے بات کر لوں گی کہ مجھے واپس رکھ لیں جاب پر۔ وہ منہ پھیر کر کھڑی اپنا فیصلہ سنا چکی تھی۔ آپ کو وہ جاب پر نہیں رکھیں گے اب؟ وہ اس کے عقب میں رک کر اس کے سراپے سے اٹھتی مسحور کن مہک میں کھویا بڑبڑایا تو وہ پریشان ہوتی گھوم کر خفا نظروں سے اثر کو گھورنے لگی۔ کیا مطلب؟ فجر کی آنکھیں چھلکنے کو بے قرار ہوئی۔ مطلب کہ جب تک میں نہ چاہوں آپ کوئی جاب نہیں کریں گی؟ وہ استحقاق جمائے صاف گوئی سے بولا۔ اس کی آنکھوں میں فجر کے لیے نرمیوں کی انتہا بسی تھی۔ کیوں؟ کیا خرید لیا ہے مجھے؟ میں آپ کے رحم و کرم پر ہوں کیا؟ آپ کی محتاج ہوں؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی آنکھیں بھیگنے سے روک نہ سکی۔ شاید اس وقت وہ بہت نازک ہو رہی تھی، پھر بلہ جس طرح سر اٹھا کر اس خود سے لمبو کو دیکھ رہی تھی۔ اثر اپنے جذبات پر بند باندھنے میں خود کو ناکام محسوس کر رہا تھا۔ نہیں، آپ میری ملکہ ہیں، محتاج تو میں ہوں آپ کا، آپ کے رحم و کرم پر ہوں، خرید تو آپ نے لیا مجھے۔ اثر نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے جس محبوبیت کا مظاہرہ کرتے اس کی آنکھوں کی اداسی دور کی، وہ منظروں کو فسونخیز کر گیا۔ وہ اس بلندی پر فائز شخص کو دیکھ رہی تھی کہ اس کی کھاں پر یہ شخص پورا اس کا ہو سکتا ہے۔ کیا اس سے زیادہ فجر جبرائیل کے پاس کوئی آسانی تھی؟ ہرگز نہیں۔ یہ کتابی باتیں ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں کو اس کے ہاتھوں کی پناہوں سے جھٹک نہ سکی۔ تو پھر ہم کسی خوبصورت افسانے کے کردار ہوئے جن کو پرانے زمانے کا عشق ہو رہا ہے۔ اثر کی شوخ سرگوشی پر وہ نظریں نیچی کر گئی۔ مجھے نہیں ہو رہا، وہ دبی سی آواز میں منمنائی۔ مجھے بھی نہیں ہو رہا پھر۔ خیر جانے دیں، کیا ساری رات سوئی نہیں ہے؟ وہ ایک ہاتھ آزاد کرے، اسی ہاتھ سے فجر کا جھکا چہرہ اوپر اٹھائے فکر سے پوچھتے بولا تو فجر کو پھر سے رونا آیا۔ کیسے سو سکتی تھی؟ کیا پھانسی کی سزا پائے مجرم کی آخری رات سکون بھلی ہو سکتی ہے؟ وہ اسے اپنی تکلیف بتا کر لاجواب کر گئی۔ اب تو میں آپ کو اس پھانسی گھاٹ سے بچا کر اپنی دسترس میں لے آیا ہوں، اب بھی نیند نہیں آئے گی؟ وہ اس کے آرام کے لیے شدید بے قرار تھا۔ فجر کتنے ہی لمحے اسے دیکھتی رہ گئی۔ نہیں، اب یہ تکلیف ہے کہ کبھی بھی آپ کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، اور وجہ میں ہوں گی۔ وہ صاف گوئی سے بولی، اپنا ڈر بانٹا۔ تو کیا ہوا؟ مجھے تکلیف ہوئی بھی تو میرا آرام بن جائیے گا۔
مسیحا تو آپ کو میں اپنی ویسے بھی چن چکا ہوں. اف، آپ کے ہاتھوں سے اگر مجھے شفا ملے تو میں خود کو ملتی ہر تکلیف مسکرا کر سہ جاؤں گا. وہ اس کی پھر سے دیوانگی بری باتوں پر روحانسی ہو کر رہ گئی. اثر وہ سخت تکلیف سے پکاری. بس فجر، وہ بھی سخت برہم ہوا. وہ سہم کر اپنی آنکھوں کو اٹھایا، اسے شاکی نگاہوں سے دیکھنے لگی. نہیں سمجھ رہے آپ مجھے؟ تو ٹھیک ہے، پھر میں یہ سمجھانے کی ناکام کوشش روک دیتی ہوں. وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتی کرچیاں سی آنکھوں میں لیے دور ہوتی چہرہ پھیر گئی. نکاح کریں گی مجھ سے؟ وہ بے اختیار پلٹی. اثر اپنے سوال کا جواب لینے کو منتظر نگاہوں سے اسے سرتا پیر حصار میں بھرتا ہوا 2 قدم آگے آیا. نہیں کروں گی. وہ 2 قدم پیچھے ہٹتی صاف صاف انکار میں بولتی نظر آئی. نظر پھیر گئی. ٹھیک ہے، تو پھر ایک نامحرم کے ساتھ رات بھر اس گھر میں رہنے کے لیے تیار ہو جائے. میں نے تو آپ کے لیے آفر کی سائیں. کافی ڈری ہوئی ہیں آپ مجھ سے. کہیں رات میں ہی اوپر نہ چلی جائیے گا. میں نے ہمارے فیوچر کے 2 گول مٹول بچے بھی سوچ لیے ہیں. وہ اس وقت بالکل بھی سنجیدہ نہ تھا. فجر نے اپنی نظریں چراتے دوسری طرف آنکھیں جما لی. ہم دونوں سوکھے سڑے ہیں تو بچے گول مٹول کیسے ہوں گے؟ فجر کی مدھم سی منمناہٹ پر اثر مسکرا کر ذرا قریب ہوا. بس آپ کی بچوں کے لیے رضامندی چیک کرنی تھی. اثر کی شوق سرگوشی پر وہ پلٹی. آپ کے پرپوز کا تو جواب دے نہیں رہی. اس بے تک کے جواب کو پا کر خوش ہو جائیں خوش. وہ چڑی. ہو گیا خوش نہیں، بہت خوش. اثر کی دیوانی خوشی پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی. نیند آ رہی ہے مجھے. وہ شاید اس شخص کے سحر سے ابھی نکلنا چاہ رہی تھی. کچھ کھا کر سو جائیے گا، میں بنا دیتا ہوں کھانے کو. کیا کھائیں گی میری 4 فٹیا ڈاکٹر؟ اس کے اس لقب پر پھر سے گھوری. لگ بھگ 5 فٹ ہوں. میرا مذاق اب اڑایا تو میں بھی آپ کو اینٹینا کہہ کر بلاؤں گی. فجر نے بھی لڑنے کو پنجے تیز کیے. اثر کا چھوٹا سا کہکہا پھوٹا، شاید اس لیے کہ وہ آج ہواؤں میں اڑ رہا تھا. ہر چیز کی اجازت دیتا ہوں، لیکن میں تو باز آنے والی شے نہیں ہوں. آئیں کچن میں ہیلپ کریں میری. کچھ اچھا سا مل کر بناتے ہیں. میں نے ناشتہ نہیں کیا تھا صبح. وہ اس کو مسکرا کر تاڑتا کچن کی سمت بڑھا تو اس نے جنٹل مین کی طرح پہلے فجر کے لیے راستہ چھوڑا. فجر چند لمحے وہیں کھڑی رہی، جیسے دل اور قدموں کے بیچ کوئی حفیف سی کشمکش چل رہی ہو. پھر ہلکی سی سانس لے کر اس کے پیچھے کچن کی طرف بڑھ گئی. اثر نے واقعی جنٹل مین بنتے ہوئے کچن کا دروازہ بھی تھاما. آئیں ڈاکٹر صاحبہ، آج آپ کی نگرانی میں کھانا بنے گا. وہ اس کی شوخ مسکراہٹ کے صدقے خود بھی اپنا دکھ بھول کر نرم سنجیدگی میں لپٹی. میں نگرانی نہیں کرتی، خود کام کرتی ہوں. فجر نے اپنی قمیص کی آستینیں ذرا سی اوپر کی. آپ مسالے الٹے سیدھے ڈال دیں گے. میں کوئی آئٹم کھانا نہیں چاہتی. وہ جانتی ہی کہاں تھی، ابھی ایک ماسٹر شیف سے یہ کہہ رہی ہے جس کے پاس دنیا کے ہر قسم کے کھانے بنانے کا پروفیشنل پرمٹ تھا. اوہ، تو آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں؟ اثر نے بناوٹی رنج سے کہا. نہیں، وہ فوراً بولی، پھر اس کی طرف دیکھ کر مسکراہٹ دبا گئی. کچن میں ہلکی سی روشنی تھی. اثر نے اس کی مسکراہٹ کا چپکے سے صدقہ اتارا اور جب تک فجر نے ہاتھ دھوئے اثر نے فریج کھول کر جائزہ لیا. چلیں بتائیں کیا بنائیں، آملیٹ، پاستا یا پھر وہی کلاسک رامن جس پر ہر محبت کی کہانی زندہ ہے؟ فجر نے نفی کرتے ہوئے سر ہلایا. یہ چھوڑیں، کچھ ٹھیک سا بناتے ہیں. انڈے ہیں، سبزیاں ہیں. وہ اب سب بھول کر سارا فوکس کھانا بنانے پر لگا چکی تھی. اثر کو بھی یہ بہتر لگا کہ اسی بہانے وہ بہل جائے گی. سب حاضر ہے، بس آپ حکم کریں. وہ چولہے کے قریب آ کھڑی ہوئی. اثر اس کے بہت قریب کھڑا تھا، اتنا کہ اس کی سانسوں کی ہلکی سی گرمی فجر کو محسوس ہو رہی تھی. وہ تھوڑی سی سے دور کھسکی. اتنا قریب مت کھڑے ہو، میں سبزی کاٹنے لگی ہوں. اگر میری انگلی کٹ گئی تو الزام آپ پر آئے گا. وہ اسے خود سے دور رہنے کی تلقین دھمکی کے ساتھ کر گئی. میں حاضر ہوں پٹی باندھنے کو. اثر نے فوراً اپنی خدمات پیش کرتے کہا. سنجیدہ ہو جائے نا پلیز. اثر کو وہ نہایت بے بس لگی. عہد دیں پہلے کہ میرے سنجیدہ ہونے پر آپ گھبرائیں گی نہیں. اثر کی آواز مان و محبت نے نرم کی. وہ والا سنجیدہ تو نہیں کہا. وہ اپنی گھبراہٹ کے بیچ ہی سے کھورتے بولی. تو پھر مجھے مسخرہ بنا رہنے دے میری جان. وہ ایسے التفات سے کیسے اسے پکار سکتا تھا؟ مذاق چل رہا ہے؟ وہ خفا ہوئی. نہیں، مذاق چل رہا ہوتا تو میرا دل آپ کو دیکھ کر دھڑکنا تھوڑی بھولتا. مت اکسائیں وہ سب کہنے پر جسے سن کر آپ اور ڈر جائیں.
وہ اس کی نگاہوں کی لپک کے آگے بے قرار سی ہوئی۔ پھر شروع مت ہو اثر، وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئی۔ میں ختم ہی کب ہوا ہوں؟ کر لینا نکاح مجھ سے پلیز۔ وہ اس کے بے ترتیب بال ہاتھ سہلا کر سوارتا فجر کے دل کو بند کرنے پر تلا تھا۔ اثر، اس کی آواز اس بار سخت نہیں تھی، بس تھکی ہوئی سی ہلکے دریچوں سے باہر آئی۔ بنا کسی سالڈ حق کے یوں مت پکاریں اچھی لڑکی، میں برا بن جاؤں گا۔ اثر کی انگلیاں اس کے بالوں میں ایک لمحہ اور ٹھہری، پھر وہ آہستہ سے ہاتھ پیچھے لے گیا، کیونکہ اپنی حدیں بہت اچھے سے جانتا تھا۔ یہ کیسی گفتگو ہے؟ وہ گھبرا گئی۔ میں بھاگنا نہیں چاہتا، نہ خود سے نہ آپ سے۔ فجر نے گہری سانس لی اور اس کی طرف پوری طرح مڑی۔ آپ کو لگتا ہے نکاح کوئی ضد یا زبردستی ہے، ایک لمحے کی دیوانگی ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں کچھ تو کھوج رہی تھی۔ نہیں، اس کی آواز اب غیر معمولی طور پر سنجیدہ تھی۔ تو پھر وہ شدت جذبات لیے بولی کہ جاننا اس کے لیے بہت اہم تھا۔ میرے لیے ٹھہراؤ ہے، نام ہے، وہ یقین ہے جو آپ کو ہر ڈر سے آزاد کر دے گا۔ فجر کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی جھلکی۔ یقین لفظوں سے نہیں آتا، صرف وقت سے آتا ہے، حالات سے آتا ہے۔ آپ کی دنیا میری دنیا سے بہت مختلف ہے۔ وہ بے بسی کی کیفیت میں ڈوب گئی۔ تو بدل لیتے ہیں دنیا فجر، اس میں مشکل کیا ہے؟ اس نے فوراً کہا جیسے سب میں مزید دیر نہ چاہتا ہو۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، مگر وہ مسکراہٹ کمزور تھی۔ دنیا بدلنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور میں آپ کی زندگی میں بوجھ بن کر نہیں آنا چاہتی۔ اثر ایک قدم اور قریب آیا، مگر اس بار اس کی حرکت میں شوخی نہیں تھی، وہ دیوانہ یا کوئی مجذوب لگ رہا تھا۔ آپ بوجھ نہیں ہیں، آپ وہ واحد احساس ہیں جسے میں اپنی مرضی سے چن کر اپنی زندگی میں شامل کر رہا ہوں۔ باقی سب تو مجھے میری مرضی اور خوشی کے بنا ملا ہے۔ فجر نے اس کی محبت میں گرفتار آنکھوں کو دیکھتے نظریں جھکا لی۔ اگر میں نے ہاں کہہ دی اور کل کو کچھ ایسا ہوا جس سے آپ کو تکلیف پہنچی، وہ ابھی بھی بہت خوفزدہ تھی، تو سہ لوں گا، لیکن آپ کے بغیر جو خالی پن ہے وہ نہیں سہ پاؤں گا۔ وہ اس کی شدت سے خوفزدہ تھی۔ میں ڈرتی ہوں، اس نے آہستہ سے اعتراف کیا، لہجہ یوں جیسے وہ ہارنے لگی ہو۔ آپ سے نہیں، اس شدت سے جس طرح آپ مجھے اپنا بنانا چاہتے ہیں، اس میں ڈوب جانے کا ڈر ہے۔ وہ اس کے ڈر پر قربان ہو گیا۔ شکر ہے میری جانب سے کچھ تو نظر آیا آپ کو۔ اگر ڈوبنے کے ڈر سے آپ مجھ سے دور رہنا چاہ رہی ہیں تو آپ کی ہاں کا تب تک انتظار کروں گا جب تک یہ ڈوبنا خود آپ کی خواہش نہ بن جائے۔ میں آپ پر اتنا تو اثر انداز ہو ہی چکا ہوں کہ آپ اب میرے سوا کسی دوسرے مرد کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کے یقین پر فدا ہی تو ہو گئی۔ کتنا مکمل تھا اس کا یہ جان لیوا دعوے دار، اس کی خواہش کرتا ایک پروکار مرد جو اسے عزت دینا جانتا تھا۔ ابھی بھی جس طرح وہ اپنے اور فجر کے بیچ فاصلہ بنا بیٹھا، وہ یہ بتانے کو کافی تھا کہ فجر نے یہاں آ کر اپنی زندگی کا بہترین فیصلہ کیا ہے۔ نہیں سوچ سکتی، وہ نظریں جھکا کر بولی، اور باخدا اثر کے دل میں ایسا سکون اترا جسے وہ نہ تاثرات سے بیاں کر سکتا تھا، نہ الفاظ میں ایسی قوت بچی تھی۔ آدھا گھنٹہ یمل اور ادین کے ساتھ گزارے اس نے دونوں کو باہر گارڈن ایریا میں تھوڑی تازہ ہوا اکیلے کھانے چھوڑا، اور کافی دیر سے اکیلے کھانے کو چھوڑا اور کافی دیر سے انیس نظر نہ آیا تھا۔ تبھی وہ اوپر آئی، دروازہ کھول کر اندر جھانکی تو اسے انیس بیڈ پر چڑھ کر سینے کے بل سویا نظر آیا۔ بے ساختہ انداز میں ارشیا کی لب مسکرائے وہ اندر چلی آئی۔ انیس کی گن سائڈ ٹیبل پر پڑی تھی، کوٹ صوفے پر، جبکہ نیچے بیڈ کے پاس ہی شوز اور موزے۔ وہ کافی کمفرٹیبل ہو کر سو رہا تھا۔ یہ کون سے ٹائم کی نیند پوری ہو رہی ہے انیس؟ ارشیا کو اسے سویا دیکھ کر اپنا حال بھی سلیپی محسوس ہونے لگا۔ وہ اس کے پہلو میں بیٹھتی اس کے کندھے پر جھک کر مخاطب ہوئی، یار بہت گندی والی اچانک نیند آئی ہے، جوائن می۔ وہ بھی گہری نیند میں نہ گیا، تبھی کروٹ سیدھی کرنے لگا تو ارشیا اٹھ بیٹھی اور انیس کی کروٹ بدلتے ہی بازو کھلے۔ وہ بیٹھے بیٹھے سکون سے اس کی بازوؤں میں سمٹ گئی۔ میں نہیں جوائن کر سکتی، یمل اور ادین کو دیکھنا ہے جا کر، ہولڈنگز نہیں جا رہی آج۔ میں اور ادین یمل کو چیئر اپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اثر کی کوئی خبر لی تم نے؟ وہ اتنی فکروں سے بھری ہوئی انیس کو مسمرائز کر رہی تھی۔ اثر کو آج کا بقیہ دن اور رات دی ہے فجر کو سنبھالنے کے لیے، کل دیکھیں گے کیا کرنا مناسب ہے۔ انیس نے اس کو اپنے سینے میں بسانا چاہا تو ارشیا نے ہیلز اتارتے اس کے پہلو میں سمٹ جانا بہتر سمجھا، کیونکہ وہ اسے اپنے سینے سے لپٹا کر سونا چاہتا تھا۔ اپنے پہلو میں اپنی رضا سے بسی لما کو دیکھتے انیس کی آنکھوں سے اس کی نیند پرے سے رکھنے لگی۔
وہ کمینہ رئیس ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گیا۔ تم دو لوگ میری مما کے آس پاس بھی ہائر کر دو انیس، تاکہ وہ مما تک پہنچ نہ سکے۔ اب ارشیا کی پریشانی اور فکر دیکھے انیس نے اس کا جذب سے ماتھا چوما۔ وہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، میری اس پر نظر ہے ہر لمحہ۔ اس کے لیے ایک نیا مشن سوچا ہے، بے فکر رہو۔ انیس کی پراسراریت پر وہ متجسس تو تھی، پر اسے انیس پر پورا بھروسہ بھی تھا۔ ابھی وہ اس کے لیے کمزور ہے، یہ شو نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے بے فکر کرنے کی ایبلٹی صرف تم میں ہے۔ وہ اس کے سینے سے لپٹی اعتراف کر کے انیس نے اسے باہوں میں حصارا۔ تم نے ناشتہ نہیں کیا تھا نا؟ ابھی بھی کچھ نہیں کھایا اور سونے لیٹ گئے ہو، کچھ کھا لو پھر سو جانا۔ وہ اسے آنکھیں بند کرتا دیکھے مضطرب ہوئی۔ انیس نے اس کے بالوں میں انگلیاں داخل کی۔ مجھے بھوک بس تمہاری ہے کہ میرے پاس ہی رہا کرو ہر لمحہ۔ ویسے اتنی ساری فکروں کے ساتھ بھی تم میرے پاس آ کر سکون سے لیٹ گئی ہو، یہ ہنر سکھایا کس نے ہے تمہیں؟ ارشیا نے آنکھیں بند کی، اس کے سینے پر اپنے ہونٹوں کا لمس بکھیرا، پھر وہ ذرا سا اٹھلا کر اسے دیکھتی مسکرائی۔ تم نے، مجھے تمہاری سخت عادت ہوتی جا رہی ہے انیس۔ انیس کے لبوں پر ہلکی سی پرخمار مسکراہٹ آئی۔ وہ رشک کی شمع میں جلتا پروانہ ہو گیا۔ عادت خطرناک چیز ہوتی ہے نا لما۔ وہ اس کی آنکھوں میں صرف خود کو دیکھ کر جی رہا تھا۔ ہاں نا، اور تم سے جڑی عادت تو ایسی بری کہ چھوڑنے لگو تو سانس سینے میں اٹک جائے۔ وہ اس کی پلکوں کے خم پر جھکی اپنے ہونٹوں کو سہلاتے پیار کیا۔ میں اتنا پریشان کرتا ہوں کیا تمہیں؟ وہ شوخ معصومانہ مسکرایا۔ اس کی ہیزل براؤن آنکھیں کسی مدہوش مشروب سا گہرا نشہ آور اثر کرتی تھی۔ پریشان؟ اوف، پوچھو ہی مت۔ وہ بھی مبالغہ آرائی کی خط کر گزری تاکہ اپنی گرے آنکھوں کا خمار جھٹک سکے۔ میں پیار بھی کر سکتا ہوں۔ وہ اس کے ہونٹوں کے کنارے اپنے ہونٹوں کو مس کرتا ارشیا کو عجیب سا قرار دیتے سرگوشی میں بولا، کیونکہ تم میرا قرار ہو، لیکن ابھی مجھے جانا ہے۔ کمرے میں ٹیوب لائٹ کی نرم روشنی پھیلی ہوئی تھی، پردے آدھے کھلے تھے، پر باہر سرے شام ہی رات چھا چکی تھی۔ سیاہ بادل پھیل رہے تھے، ہوا کا ہلکا سا ٹھنڈا جھونکا اندر آ رہا تھا۔ ارشیا نے تھوڑی سی اس کے پہلو میں جنبش کی، جسے واقعی اٹھنے کا ارادہ ہو۔ مت جاؤ، انیس نے نفی کرتے ضد کی۔ مجھے جانا ہوگا، مجھ پر یمل اور الدین کی ذمہ داری ہے آج۔ وہ اسے روک گئی، ورنہ وہ نیند و طلب کی ملی جلی کیفیت میں بہک رہا تھا۔ 2 منٹ اور۔ انیس نے بازو ذرا سا کس لیے۔ بس 2 منٹ ہی ہونے چاہیے۔ وہ مسکرائی، مگر اگلے 10 منٹ وہ اسے اپنے سینے لپٹائے رہا۔ 2 منٹ والے کہے کہ دھجیاں بکھیرنا تو کوئی انیس سے سیکھتا۔ تمہارے 2 منٹ کچھ لمبے نہیں ہو گئے؟ وہ شکوہ کرنے سے خود کو روک نہ سکی جب انیس نے اسے اپنے بازوؤں سے رہائی دی۔ کیونکہ میں وقت نہیں دیکھ رہا، تمہیں محسوس کر رہا ہوں۔ ارشیا نے سر اٹھا کر اسے گھورا، مگر آنکھوں میں نرمی تھی۔ فلرٹ کم کرو، نیند پوری کرو، اور ہاں، گن سائڈ ٹیبل پر یوں مت چھوڑنا دوبارہ۔ انیس نے ایک نظر گن کی طرف ڈالی، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا۔ ٹھیک ہے، ابھی رکھ دیتا ہوں اندر۔ وہ آہستہ سے اس سے الگ ہوئی، اٹھ کر بیٹھتے ہیلز پیروں میں پہننے کے بجائے وہیں سائڈ کر دی۔ اثر کی فکر ہے مجھے، کال کروں گی ابھی اسے۔ وہ باہر سے مضبوط ہے پر اندر سے نہیں۔ وہ اسے دور جاتا دیکھ کر مضطرب ہوا۔ مت جاؤ ارشیا۔ وہ جاتے جاتے رک کر پلٹی۔ تمہاری زندگی سے نہیں جا رہی، کمرے سے جا رہی ہوں۔ ایسے کیوں کر رہے ہو؟ بولو، مجھے تم سکون میں اچھے لگتے ہو۔ وہ اس کے پاس آئی تو انیس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر لیٹے لیٹے خود پر جگائے چوما۔ میرا سکون ساتھ لے کر جا رہی ہو۔ وہ نہ صرف اداس ہوئی بلکہ اس کے پاس فکر مند ہوئے بیٹھ گئی۔ میں تمہارا سکون لے کر کہیں نہیں جا سکتی، تمہارے پاس ہی آؤں گی بالآخر۔ وہ اس کے چہرے کے قریب جھک کر مان اور یقین سے بولی تھی۔ مجھے یقین دلاؤ پھر، مجھے شک ہے میرا سکون لوٹ کر چلی جاؤ گی۔ وہ اس کے ایسے بے یقین تیور بھانپ کر اس کے ارادے اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ حد ہے انیس۔ وہ اس سے پہلے بوکھلا کر اس پر سے اٹھتی، انیس نے اس کی گردن کی طرف ہاتھ لپیٹ کر اسے اپنے چہرے پر جھکاتے اس کے ہونٹوں پر اپنے لمس کی ہلکی سی لکیر کھینچ کر اس کی سانس روک دی۔ حد تو تم نے اٹھا رکھی ہے مجھ سے دور رہ کر، اب بس۔ وہ اسے بازوؤں میں بھرتا ایک ہی لمحے میں کسی مومی گھڑیا کی طرح خود پر سے اٹھا کر میٹرس پر منتقل کرتا اس پر ذرا سا حاوی ہوا، جو ابھی تک تھمی سانسوں کا مجسمہ بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر جیسے سرخیاں سمٹ کر آ گئی۔ انیس نے جھک کر اس کے ہونٹوں کو اپنی خاموش طلب کے مختصر اور طویل دونوں فسانے از پر کروائے۔ سارے رنگ، ساری خوشبو چرا لی، سارے ذائقے چھین لیے، صرف اپنا آپ یاد کروایا، اور اس قدر اپنی خوشبو، اپنا رنگ اور ذائقہ بخشا کہ ارشیا کو حفظ ہوا۔ وہ چہرہ اس کی
گم سانسوں اور سفید چہرے سے دور کرتا فاتحانہ مسکرایا تو ایک لمحے میں سمجھ گئی کہ وہ کس بری طرح انیس کے قابو آ گئی، وہ بھی اتنی آسانی سے۔ وہ گرے آنکھیں پہلے اس کے ہونٹوں پر رکی رہی، جیسے ابھی ابھی ہوئے تصادم کی سچائی پر یقین کر رہی تھی۔ پھر دھیرے سے ارشیا نے اس کی شربتی آنکھوں میں پہلی تسکین دے کر اپنا گلا بنجر ہوتا محسوس کیا۔ وہاں اپنا عکس، اپنی بے بسی اور اس کی چاہت ایک ساتھ تلاش کر کے وہ ہوش میں آئی۔ اس کے سینے پر مکہ مارتے انیس کو خود سے دور کرنا چاہا۔ تو یہ جال تھا تمہارا مجھے قید کرنے کو؟ بہت بڑی چیٹر ہو تم انیس خانم الوی۔ اس طرح کے پیار پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جذباتی ہوئی اور اس کے ایسے شکوے انیس کا دماغ خراب کرتے تھے۔ میں ایسا نہیں تھا، تم نے بنا دیا ہے۔ میں خود پر بھی حیران ہوں۔ جاؤ تم۔ وہ ابھی تو اسے جی بھر کر محسوس بھی نہ کر پایا جب اس کی حالت پر رحم کھاتے اس سے آزادی دے بیٹھا۔ سانس نہیں آ رہا مجھے، وہ اٹھ کر بیٹھی، جان بوجھ کر ڈرامہ کرتی اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتے بولی تو انیس بھی گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ مگر کیوں؟ وہ اس کا چہرہ اپنی طرف پھیرتا سخت پریشانی سے بولا جیسے اس کی جان جا رہی ہو۔ جانے کا جو کہا ہے تبھی۔ وہ روحانسی ہوتی منمنائی۔ انیس نے اس کی گردن کی گرد ہاتھ لپیٹ کر ارشیا کو اپنے نزدیک کھینچا۔ بے وقوف لڑکی، جان نکال دی تم نے میری۔ میں سمجھا واقعی سانس بند کر دی ہے میں نے۔ انیس کو غصہ ہوتا دیکھے ارشیا نے اپنے گلابی ہونٹ اس کی رخسار سے جوڑے، پھر وہ بیٹھے بیٹھے اس کی گردن کی طرف بازو حائل کر کے، تم نے دل روک دیا ہے میرا، کوئی ایک وال تو بند ہو گیا ہوگا پکا۔ وہ اسے پکڑ کر خود سے دور کر گیا۔ کیا فضول بول رہی ہو خاتون؟ وہ جھنجھلایا۔ کچھ نہیں، تمہاری چیٹنگ معاف کرتی ہوں، اب تم یقیناً اچھی نیند سو جاؤ گے، ارمان جو پورا کر لیا۔ ہم اس پر بات نہیں کرتے، ابھی نروس ہو رہی ہوں اور میری سانس بند نہیں ہو رہی۔ بھوک لگے تو نیچے آ جانا، اب جاتی ہوں۔ وہ انگلی کی پور سے انیس کے نچلے ہونٹ کو سہلاتی بنا اس سے نظریں ملاتی کہہ کر نہ صرف پاس سے اٹھی بلکہ سلیپرز پیروں میں اڑیستی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ انیس نے تکیے پر سر رکھتے پرسرور سا مسکراتے آنکھیں بند کر لی، جبکہ روم سے باہر آتی ارشیا نے سیڑھیوں کی جانب آ کر ریلنگ کا سہارا لیا، ورنہ اس کے پیروں سے جان سی نکلی ہوئی تھی۔ جو کچھ ہوا اس پر وہ یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ جب اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر دل کی اب نارمل حرکت محسوس کی تب یقین آیا۔ وہ سمجھ نہ پائی اپنے چہرے کے یہ دہکتے رنگ اب کیسے چھپائے گی۔ اس پر سچ میں بہت مشکل جو آن پڑی تھی۔ وہ اپنے انٹرویو کو نمٹا آیا تھا، اپنے روم میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو کر شرٹ کے بٹن بند کرنے کے ساتھ سپاٹ چہرے تاثرات کے سنگ آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو گھور رہا تھا۔ اف، میں ارشیا کو لینے تو جا رہا ہوں لیکن بات کیا کروں گا؟ ہزر نے مضطرب ہوتے سوچا، پھر گہرے سانس لیتا وہ اسی پرسوچ انداز میں میٹرس پر پڑے بلیزر تک پہنچا۔ اسے اٹھا کر ہزر نے پہننے کے بیچ اپنی نروسنس پر بھی قابو پانے کی کوشش کی۔ جی جناب، تو کیسی لگی آج کے ایپیسوڈ؟ یہاں پہ ایپیسوڈ ختم کرتی ہوں کیونکہ اس سے زیادہ میں نہیں لکھ سکی۔ اب ہم ملیں گے منڈے کو، لانگ دینے کی کوشش ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اور آج کے ایپیسوڈ میں نے تھوڑی پچھلی دو ایپیسوڈ تھوڑی دھماکے دار تھی، یعنی اسٹریسفل تھی، تو میں نے آج کی ذرا پیاری دی تاکہ آپ لوگوں کا ہفتہ اچھا گزرے۔ تو منڈے کی یقیناً آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، بہت ہی خوبصورت ہونے والی ہے اور بہت ہی زیادہ نئے دھماکے آنے والے ہیں مہویر کی لائف میں بھی آخری ہو وہ یہ دھماکہ، لیکن ظاہر ہے سیدھی سادی تو کہانی نہیں چلتی، کہانی میں ٹویسٹ ہوں تبھی مزہ آتا ہے۔ تو ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے کل نہیں پرسوں کے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا تبصرہ ضرور دیجیے گا اور پلیز کھل کر تبصرہ کیا کریں۔ سب جو ہیں وہ سو چکے ہیں، تو میں ٹائم نکال کے جو آپ کے لیے ایپیسوڈ لاتی ہوں اس پہ تھوڑا سا آپ کا اچھا رسپانس بھی چاہتی ہوں، تو پلیز مایوس مت کریں کہ میں دوبارہ جو ہے وہ لکھ ہی نہ سکوں یا دے ہی نہ سکوں آپ لوگوں کو ریگولر کچھ۔ تو ملتے ہیں پھر، بائے بائے۔